बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ईरान में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। अली ख़ामेनी की तदफीन आज होगी और सिर्फ आज ही नहीं होगी बल्कि ये तदफीन की तकरीबात 19 तारीख तक जारी रहेंगी। ये इनका प्रोग्राम है और इसमें अहम बात यह है कि ईरानी हुकूमत और पासदारान इनकलाब ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाजे में ईरान भर से लोग आएँ और तकरीबन इनका जो टारगेट है वो ये है कि 2 करोड़ अफराद इस जनाजे में शामिल हों। दुनिया के कौन से मुल्क इस तकरीब में मदऊ नहीं किए गए और कितने लोग आएंगे, ये सारी बात इस वक्त ज़ेर बहस है कि आलमी बरादरी में से कितने रहनुमा यहाँ शरीक होंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो इसमें शिरकत कर रहे हैं। इराक़ पूरी तरह अमेरिका का इत्तेहादी हो गया है। ईरान के ख़िलाफ़ जो अमेरिका ने एक लाइन अप किया है उसमें मिडल ईस्ट के खलीजी जितने मुल्क हैं उनको एक किस्म के दिफाई मुआहदे में वो शामिल कर रहा है। लेकिन इराक़ का मसला ज़्यादा अहम इसलिए है कि इराक़ में ईरानी असर व रसूख बहुत ज़्यादा है। अगरचे वहाँ हुकूमत अमेरिका की मर्ज़ी से बनती है, पाकिस्तान की तरह वहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है और इस्टेब्लिशमेंट ने ईरान नवाज़ लीडर को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया। ये दो मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पंजाब का मसला, जहाँ ये ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत प्राइवेट ट्यूशन सेंटर पर पाबंदी लगाने जा रही है। एक लाइसेंस उनको लेना पड़ेगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी, घरों में ट्यूशन नहीं पढ़ाई जा सकेगी। इस पाबंदी की कोई मंतक, कोई तुक समझ में नहीं आई, सिवाय इसके कि हम ये कहें कि पंजाब हुकूमत को तालीम दुश्मनी के लिए एक और प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए था। वो मौका कान्हा ट्यूशन सेंटर गिरने से उसे मिल गया और अब इसकी आड़ में पंजाब में एक गोरकन नमा शख्स को वज़ीर तालीम लगाया गया है और वो तालीम की क्या कहना चाहिए तदफीन के अमल में तेज़ी से हिस्सा ले रहा है। और अर्ज़ ये है कि अगर ट्यूशन सेंटर पर पाबंदी लगाने की वजह यह है कि कान्हा में जो ट्यूशन सेंटर गिरा था वो प्राइवेट था, तो फिर इसको क्या कीजिएगा कि कल ही बागबानपुरा में एक निजी स्कूल की छत गिरी है जिससे एक बच्चा बेचारा शहीद हो गया, कई लोग मजदूर ज़ख्मी हुए। तो क्या प्राइवेट स्कूलों को भी बंद किया जाएगा इस बुनियाद पर कि प्राइवेट स्कूलों की इमारत गिरने से लोग मर जाते हैं। और अभी चंद दिन पहले ही सियालकोट के किसी इलाके में एक सरकारी स्कूल गिरा था, लेकिन वो सरकारी स्कूल चूँकि एक निजी ठेकेदार के हवाले किया गया था, जो निजकारी की जो एक अजीबो-गरीब किस्म की माफ़ाक़ुल फ़हम किस्म की मुहिम पंजाब हुकूमत ने चलाई है, जिसके तहत पंजाब को सरकारी तालीमी अदारों से पाक किया जा रहा है। तो उस स्कूल का मालिक एक करीबी आदमी था, लिहाजा उस स्कूल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और क्या फिर इस तरह जितने भी ये निजकारी किए गए स्कूल हैं ये भी बंद किए जाएंगे? ये तो वही मंतक है कि चूँकि बस उलट गई या बस किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, इतने मुसाफिर मारे गए, लिहाजा बसों पर पाबंदी लगा दी जाए। होटलों में और रेस्टोरेंट्स में कई मरतबा आग लगने के वाक़यात होते हैं, लोग मर जाते हैं। कई मरतबा इन होटलों में और रेस्टोरेंट्स में लड़ाई होती है, फायरिंग होती है, बात खून खराबे तक पहुंच जाती है। तो क्या इस बुनियाद पर ये इमारतें भी बंद कर दी जाएंगी? यानी अंदाज़ा कीजिए इस मंतक का कि चूँकि एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर की इमारत गिर गई, लिहाजा अब घरों में प्राइवेट ट्यूशन नहीं हो सकेगी। कोई आदमी किसी पढ़े लिखे शख्स को अपने घर ये दरख्वास्त करे कि वो अब मेरे घर आए और अब मेरे बच्चे को पढ़ा दे, इसकी इवज़ उसको 10-12 हज़ार रुपये महीने का वो दे दे, दोनों का भला हो जाए, यानी इसके बच्चे की तालीम भी हो जाए और उसको भी 10-12 हज़ार रुपये मिल जाएं। तो पंजाब हुकूमत अब इस पर भी पाबंदी लगा रही है या लगाने जा रही है। ख़बरें तो ये है कि फ़ैसला हो गया है। ये फ़ैसला किस इख्तियार के तहत पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, कुछ समझ में नहीं आया। यानी कोई आदमी, अब इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई आदमी अपने ही सगे बेटे या बेटी को घर पर तालीम दे, अपने, जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में ये हमने देखा कि स्कूल के अलावा हमारे बड़े ख़ुद अपने बच्चों को पढ़ाते थे उन मज़ामीन में जिन मज़ामीन में उनकी दस्तरस ज़्यादा होती थी।
تو کیا ان پر بھی پابندی لگا دی جائے گی؟ اور اطلاع یہ ہے کہ گھروں میں ٹیوشن پڑھانے والوں کو سخت جرمانے ہوں گے، سخت سزائیں ہوں گی۔ سخت سزا سے کیا مراد ہے؟ اسے وہ CCD کے حوالے کر دیا جائے گا یا کیا کیا جائے گا؟ تو یہ کچھ ناقابل فہم کے معاملات ہیں جو پنجاب میں جاری ہیں، اور تعلیم کا جس طرح کریا کرم کیا جا رہا ہے، اس کا انتم سنسکار کیا جا رہا ہے، اسے اس کے سفر آخرت پر روانہ کیا جا رہا ہے، اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اور کل میں نے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف صاحب کا تعزیتی بیان پڑھا، جس میں انہوں نے کہا کہ اس سانحے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے۔ تو سانحے کے ذمہ دار کون ہیں کانا کے؟ ایک ٹیوشن پڑھانے والی عورت جو مہینے میں 9-10 ہزار روپے کماتی تھی اور بچوں سے 200-250 روپے ٹیوشن لیتی تھی، ایک حادثہ ہوا اور بہت ہی المناک اموات ہوئی، یعنی 14-15 بچے شہید ہو گئے۔ اور خبریں تو یہ بھی ہیں کہ جب ان زخمی بچوں کو جنرل ہسپتال لے جایا گیا تو وہاں ان کے پاس باندھنے کے لیے پٹی بھی نہیں تھی، اور والدین سے کہا گیا کہ پٹی باہر سے خرید کے لاؤ کیونکہ ہسپتال میں پٹیاں نہیں ہیں۔ ایک اور ہسپتال کے بارے میں کل یہ خبر تھی کہ ان کے پاس وہ جو شوگر ٹیسٹ کرنے کے وہ سٹکس ہوتی ہیں وہ نہیں تھی۔ یعنی ہسپتالوں میں آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جس سے مریضوں کا علاج کیا جا سکے، اور اب اس غریب عورت کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی کیونکہ نواز شریف صاحب کا حکم ہے، اور سخت ترین کارروائی کیا ہوگی۔ مجھے تو لگتا ہے اسے بھی یہ CCD کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور یہ ایک غریب خاتون ہے جس کا شوہر جو ہے وہ ریڑھی لگاتا ہے۔ اب ریڑھی لگانا پنجاب میں آپ کے علم میں ہے کہ کتنا بڑا جرم بن گیا ہے۔ پولیس ریڑھی کو بھی اٹھا کر لے جاتی ہے، ریڑھی والے کو بھی اٹھا کر لے جاتی ہے، ان پر مقدمہ درج کرتی ہے، اور وہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں، زندہ درگور ہو جاتے ہیں ریڑھی والے۔ تو اس غریب عورت پر سارا غصہ نکال دیا جائے تو چلیے یہ بھی گوارا ہے، لیکن اس کی آڑ میں پرائیویٹ ٹیوشن پر پابندی لگانے کا مقصد ایک تو تعلیم کا کریا کرم کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹیوشن سینٹر بھی مافیا ہی کے چلیں گے، جس طرح تعلیمی ادارے مافیاز کو دیے جا رہے ہیں کہ کوئی غریب بچہ پڑھنے کا سوچ بھی نہ سکے، اس کے والدین اسے پڑھانے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ تو اب ٹیوشن سینٹر بھی ختم کر دیے جائیں گے، صرف مافیاز کو اجازت ہوگی کہ وہ 25-25 30-30 ہزار روپے ماہانہ ٹیوشن فیس رکھ کے ٹیوشن سینٹر کھولیں۔ جو والدین پڑھا سکتے ہیں وہ ان میں داخلہ کروائیں، جو نہیں پڑھا سکتے وہ جہنم میں جائیں، بھاڑ میں جائیں۔ تو یہ پنجاب کا رونا اب دیکھیے، سنا یہ ہے کہ پنجاب کی دن بدن ابتر ہوتے ہوئے حالات کا نوٹس کہیں نہ کہیں لیا جا رہا ہے، یہ سننے میں آ رہا ہے۔ اس بارے میں کچھ معلومات ملی تو انشاءاللہ کسی پروگرام میں عرض کروں گا۔ خدا توفیق دے کچھ لوگوں کو کہ وہ صحیح فیصلے کر سکیں۔ اچھا، ایران میں علی خامنہئی صاحب کی تدفین کا عمل ہوگا۔ اس موقع پر ایرانی حکومت اور ذمہ داران کا یہ ٹارگٹ ہے کہ 2 کروڑ افراد ان تقریبات میں آئیں جو کئی دن تک جاری رہیں گی۔ اس میں تعزیتی جلسے ہوں گے، ماتمی اجلاس ہوں گے، جلوس نکلیں گے، اور ایرانی حکومت کے ایک پاسداران کے ایک ترجمان آؤٹلیٹ، میڈیا کا آؤٹلیٹ ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ جنازے میں اتنے لوگوں کی شرکت ریفرنڈم ہوگی کہ ایران کے عوام پاسداران کے ساتھ ہیں اور آیت اللہ حضرات کے ساتھ ہیں، یعنی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں۔ حکومت کو یہ لوگ جو پاسداران انقلاب کے حامی ہیں وہ حکومت کو کمپرومائز کا طعنہ دے رہے ہیں اور الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ علی خامنہئی کی اور موجودہ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی کی دی گئی لائنز کو کراس کر رہے ہیں، ان کے اجازت نامے کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور ایرانی مقاصد سے تحریف کر رہے ہیں۔ اور اطلاع یہ ہے کہ علی مجتبیٰ خامنہئی صاحب ان جنازوں کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے وزیر کا ایک بیان آیا تھا، بہت غلط بیان تھا، اشتعال انگیز تھا، کہ جنازوں کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا کہ مجتبیٰ خامنہئی ہماری ہٹ لسٹ پر ہے، یعنی اگر وہ جنازے میں آیا تو ہم اسے مار دیں گے۔ یعنی جنازے پر بمباری یا حملہ یہ ایک ایسا شرمناک اقدام ہے جو صرف اسرائیل ہی کر سکتا ہے۔ تو اس بیان کے بعد ایرانی پاسداران یہ کہہ رہے ہیں کہ خامنہئی صاحب اس جنازے میں شرکت نہیں کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اسرائیل یہ بیان نہ دیتا تب بھی انہوں نے شرکت نہیں کرنی تھی، کیونکہ
ان کا چہرہ کچھ ڈی شیپ ہو چکا ہے پچھلی بیماری میں جس میں ان کا والد علی خامنائی مارا گیا تھا، تو ڈی شیپ ہونے کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکا۔ کچھ بہتر ہوئی ہے چہرے کی صورتحال، لیکن ابھی کہتے ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی کچھ مزید مہینے لگیں گے جس کے بعد چہرہ ان کا پوری طرح نارمل ہو جائے گا، یعنی اس سے پہلے ان کی پبلک اپیرنس کا کوئی موقع نظر نہیں آتا۔ اچھا، اب یہ بھی زیر بحث ہے کہ کتنے لوگ اس میں آئیں گے، حکمران، دوسرے ملکوں کے حکمران۔ اطلاعات یہ ہیں کہ بہت کم ملکوں نے اس میں شرکت کا وعدہ کیا ہے، اور شاید اسی وجہ سے کل پاسداران نے یہ ایک بیان جاری کیا کہ بہت سارے ملکوں کو تو ہم نے بلایا ہی نہیں کیونکہ وہ امریکہ کے حامی ہیں، یہ کہا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کتنے ملک ہوں گے جو امریکہ کے حامی ہوں گے؟ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو دنیا کے آدھے سے زیادہ ملک امریکہ کے حامی کہلائے جا سکتے ہیں۔ پاکستان بھی امریکہ کا حامی ملک ہے، انڈونیزیا بھی امریکہ کا حامی ملک ہے، تائیوان اور جاپان بھی امریکہ کے حامی ملک ہے، مغربی یورپ سارے کا سارا بڑی آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں نیٹو کے حالیہ جھگڑوں اور ٹرمپ کی ایک یعنی توہین آمیز مہم کے باوجود کہا جا سکتا ہے کہ وہ سارے کے سارے امریکہ کے حامی ہیں۔ تو کل دیکھتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ کتنے ملکوں کے سربراہ آتے ہیں۔ پاکستان کی وزیر اعظم تو جا رہے ہیں، لیکن دوسرے ملکوں کے سربراہ کتنے آتے ہیں؟ بھارت کے نریندر مودی وزیر اعظم کو دعوت دی گئی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کوئی وزیر خارجہ یا ڈپٹی وزیر خارجہ لیول کا کوئی آدمی وہاں آج پہنچ رہا ہے۔ دوسری طرف مذاکرات کا عمل جو قطر میں تھا وہ آگے نہیں بڑھا، اور اب یہ اعلان ہوا ہے کہ 9 جولائی کو، یعنی اس مہینے کی 9 تاریخ کو مذاکرات کا عمل شروع ہوگا۔ لیکن مذاکرات کے عمل کے ساتھ ایران نے 2 شرطیں لگائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر پیش رفت پر امریکہ ایران کے منجمد کردہ جو اثاثے ہیں ان میں سے $3 ارب جاری کرے گا، تب ہم اجلاس میں مذاکرات بھی آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ کی کہ مذاکرات جیسے بھی ہوں، ہرمز ہمارے کنٹرول میں رہے گی، اس پر ہمارا کنٹرول ہوگا، اور اس پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کے لیے ہم طاقت کا استعمال بھی کریں گے۔ یہ بات پہلے ایران نے نہیں کی تھی، پہلے اس طرح کے طاقت کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے ایک اور بڑا یعنی اعلان کیا جو یو ٹرن ہے، پہلے خود اپنے کیے گئے وعدے سے انحراف ہے، اور یہ کہ ہم ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کو اپنی ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے ایران اجازت دے چکا ہے، اور ایران کی اجازت کا شکریہ بھی ادا کیا تھا عالمی ادارے نے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ یورینیم تک رسائی نہیں دیں گے، اور ہرمز پر ہمارا کنٹرول رہے گا، چاہے اس کے لیے ہمیں طاقت استعمال کرنی پڑے۔ اس بات کو امریکہ نے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہرمز پر ایران کو کنٹرول بنانے نہیں دیں گے۔ ایران کو اس معاملے میں عمان کا تعاون بھی نہیں مل سکا۔ عمان مشترکہ گورننگ تنظیم یا باڈی جو بھی یہ ایران بنانا چاہتا ہے اس میں شرکت پر تو تیار ہے، لیکن ٹیکسیشن کے معاملے پر وہ ایران کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ عمان نے جو متبادل کاریڈور تیار کیا تھا، وہاں سے اب تک 3 دنوں میں 60 سے زیادہ جہاز گزرے ہیں، 60 سے زیادہ آئل ٹینکر تیل سے لدے ہوئے گزرے ہیں، اور ایران نے ان پر حملہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے ایران نے پے در پے 2 ایسے جہازوں پر حملہ کیا تھا جو عمان کا کاریڈور استعمال کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد سے مزید 60 جہاز گزرے ہیں اور ان پر ایران نے حملہ نہیں کیا۔ اور اس دوران ایران کے ساحل سے جو جہاز گزرے ہیں ان کی تعداد 16 ہے، یعنی 16 اور 60 کا تناسب آپ دیکھیے کہ 16 جہازوں نے ایران کا ساحل استعمال کیا، وہی بشیم جزیرہ اور سرک جزیرہ کے درمیان سے جو رستہ وہ گزرتا ہے، اور 60 جہازوں نے عمان کا رستہ اختیار کیا۔ ایران نے ان پر حملہ نہیں کیا، 60 میں سے کسی ایک جہاز پر بھی حملہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ بظاہر یہی ہے کہ ایران کو یہ بتا دیا گیا اور عملاً دکھا بھی دیا گیا ہے کہ وہ جب بھی کسی ایک جہاز پر حملہ کرے گا تو جواب میں فوری طور پر امریکہ بمباری کرے گا، اور اس وجہ سے ایران نے ان 60 جہازوں کو کچھ نہیں کہا اور جانے دیا۔ اور ایران جانتا ہے کہ وہ ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکتا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یورینیم کے ایشو جو اس سارے فساد کی جڑ ہے اس پر امریکہ کی بات ماننی پڑے گی۔ لیکن پھر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کر رہا ہے
کہ وہ وقت حاصل کر رہا ہے اور ہر موقع پر وہ مذاکرات میں ایک دن بات مان لیتا ہے، پھر بات سے انکار کر دیتا ہے، مذاکرات کا عمل معطل ہو جاتا ہے، پھر چند دنوں کے بعد بحال ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پالیسی جاری رہے یہاں تک کہ صدر ٹرمپ کی مدت ختم ہو جائے، میعاد صدارت کی ختم ہو جائے، امریکہ میں نئے الیکشن ہوں، اور ایرانی رہنماؤں کو یہ توقع ہے کہ اس مرتبہ ڈیموکریٹک پارٹی کا امیدوار جیتے گا۔ ویسے اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا امیدوار جیتے گا، اور اصل میں ایران کو اس سے زیادہ توقع یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا جو امیدوار آئے گا وہ یا تو اوباما کی طرز کا ہوگا یا بائیڈن کی طرز کا ہوگا، یعنی بائیڈن اور اوباما دونوں کو ایران نواز سمجھا جاتا ہے۔ اوباما تو بہت زیادہ ایران نواز تھے، بائیڈن اگر اس حد تک ایران نواز نہیں تھے تب بھی وہ ایران کے بارے میں ان کی پالیسی ٹرمپ کی پالیسی سے قطعاً مختلف تھی، اور بائیڈن کے دور میں ایران کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ تو یہ ایرانی حکام کو، ایرانی قیادت کو یہ امید ہے کہ جو نیا صدر آئے گا وہ اگر اوباما نہ ہوا تب بھی بائیڈن ضرور ہوگا، اور پھر یہ سارا بحران جو ہے اس کی شکل بدل جائے گی اور ہمیں سانس لینے کا موقع مل جائے گا، اسپیس مل جائے گی، اور ہم بات کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اچھا، اب امریکہ نے خلیج کے اور عرب دنیا کے 12 ملکوں کے ساتھ ایک قسم کے دفاعی معاہدے کی تیاری شروع کر دی ہے، اور یہ تو کیا شکل اختیار کرے گا یہ معاملہ ابھی دیکھنے کی بات ہے، لیکن اس دوران عرب ملکوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ ان خاص طور پر خلیج کے ملکوں نے، یعنی سعودی عرب سے لے کر امارات تک کے یہ 6 ملک ہیں، انہوں نے طے کیا ہے کہ وہ اپنا دفاعی بجٹ بڑھائیں گے اور بہت زیادہ بڑھائیں گے، تاکہ ایران کی مستقبل میں کسی فوجی مہم جوئی کا صحیح جواب دیا جا سکے۔ اب ان ملکوں میں کچھ تو بہت ہی چھوٹے ملک ہیں، جیسے بحرین چند لاکھ آبادی کا، کویت چند لاکھ آبادی کا یہ ملک ہے، اور کویت کے پاس تو پھر بھی تھوڑا بہت رقبہ ہے۔ بحرین تو ایک چھوٹا سا 16 سمٹا جزیرہ ہے، وہ تو وہاں بہت زیادہ پیمانے پر کوئی دفاعی تنصیبات کا جال بچھا بھی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ اس کے پاس ایسا سسٹم ہو جو پہلے سے زیادہ کارگر ہو اور ایرانی میزائلوں کو روک سکے۔ تو اس کو اس حوالے سے اپنی وہ گنجائش بڑھانی پڑے گی، اور بلکہ اب تو ترکی بھی اپنا ڈیفنس شیلڈ بڑھا رہا ہے، کیونکہ اسے بھی خطرہ ہے کہ مستقبل میں ایران اس کی سرزمین پر بھی میزائل حملے کر سکتا ہے۔ تو یہ اس سارے خطے میں اب نئے نئے ہتھیاروں کے گودام بننے جا رہے ہیں۔ اچھا، تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے عراق کی حکومت کو پوری طرح اپنا اتحادی بنا لیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح پاکستان میں کوئی کام اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نہیں ہوتا، اور اسی طرح عراق میں بھی اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ چند مہینے پہلے جب عراقی وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا تھا تو امریکہ نے پبلکلی یہ کہہ دیا تھا کہ نوری المالکی کو وزیر اعظم بننے نہیں دیں گے، کیونکہ نوری المالکی جو ہے وہ ایران کی طرف رجحان رکھتا ہے، یعنی اسے ایران نواز کہا جا سکتا ہے، اور نوری المالکی اکثریت شو کر سکتا تھا، کیونکہ عراق میں اگرچہ کسی ایک پارٹی کی اکثریت نہیں ہے، ملی جلی قومی اسمبلی ہے، اتحاد بنتے ہیں، اتحاد یہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کون کون سی پارٹیوں نے مل کر اتحاد بنایا، یہاں تک کہ حکمران اتحاد میں کردوں کی پارٹی بھی شامل ہے، جس نے عملاً شمالی عراق کو ایک الگ ملک کا درجہ دے رکھا ہے۔ تو بہرحال نوری المالکی نوری المالکی کو پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ عراق کے اسٹیبلشمنٹ نے اسے کہہ دیا کہ بھئی تمہیں تو ہم وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ شروع میں اس نے کچھ اصرار کیا، کچھ انکار کیا، اور لیکن بعد میں اسے سرنڈر کرنا پڑا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اسے ووٹ بھی نہیں ملیں گے، اور بعد ازاں اسے پھر تنگ کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اپنا امیدوار کھڑا کیا، جو امریکہ نواز سمجھا جاتا ہے، علی الزیدی۔ علی الزیدی امریکہ کا اتحادی ہے، اور اب عراق نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ عراق کی تاریخ کا، یعنی حالیہ تاریخ کا، جب سے ایران کا انقلاب آیا اور جب سے صدام کی حکومت کا تختہ الٹا ہے، عراق کی تاریخ کا یہ اہم واقعہ ہوا ہے کہ عراق کی حکومت نے
तमाम ईरान नवाज़ मिलिशियाओं, जिनमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र हशब शेबी है, वो जो मुख्तलिफ इनके मिलिशियाज़ का एक इत्तेहाद है वो भी शामिल है, और कताइब हिजबुल्लाह भी शामिल है और दूसरे भी, उन सब को अल्टीमेटम दिया है कि वो सितंबर की 1 तारीख तक ख़ुद को गैर मुसल्लह कर दें, वरना उन्हें ताकत के ज़ोर पर, सरकारी रियासती ताकत के ज़ोर पर गैर मुसल्लह किया जाएगा। 1 सितंबर, यानी अब ये जुलाई चल रहा है तो उसके बाद अगस्त है, उसके बाद सितंबर है, यानी कि तकरीबन 2 महीने की मोहलत उन्हें दी गई है। और ये चीज़ जो है ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले इराक़ में ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई। इससे पहले अमेरिका के दबाव पर इराक़ की हुकूमत ने ये काम किया था कि इन मिलिशियाओं को फ़ौज में शामिल कर दिया था ताकि ये फ़ौज की डिसिप्लिन में रहें, लेकिन उन पर पाबंदी नहीं लगाई थी। अब ये होगा कि फ़ौज के डिसिप्लिन में आने के बावजूद ये तंजीमें आज़ादाना तौर पर भी काम करती रहीं और अरब मुल्कों पर इन्होंने हमले भी किए हालिया जंग के दौरान। तो अब ये पॉलिसी भी ख़त्म हो गई है। अब उनसे कहा गया है कि गैर मुसल्लह होना पड़ेगा वरना कार्रवाई होगी, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद अमेरिका ने इराक़ को जो पाबंदी का निशाना बनाया था कि अमेरिकी डॉलर इराक़ को नहीं दिए जाएंगे, तो वो अब पाबंदी ख़त्म कर दी है। अगरचे इस पाबंदी का अमेरिका की तरफ से ऐलान नहीं हुआ, इराक़ की हुकूमत ने ऐलान किया है और अमेरिका भी इसका ऐलान कर देगा, लेकिन हो सकता है अमेरिका इसको कुछ डिले कर दे। ये एक पॉसिबिलिटी है, डिले कर दे ताकि वो अमल दरामद की रफ्तार देखे। तो ये इराक़ जो है अब ईरान के हल्का असर से बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी हद तक तो वो बाहर हो भी चुका था, लेकिन अब मज़ीद बाहर हो जाएगा। और इराक़ ने अपने मुस्तक़बिल के लिए बड़ी समझदारी के फ़ैसले किए हैं। मसलन ये कि उसने उस पाइपलाइन की तमीर के लिए काम का आगाज़ कर दिया है। एक पाइपलाइन तो उसकी बिछी हुई है ना, शाम में से होकर साहिल तक जाती है, उसी के मतवाज़ी ज़्यादा बड़ी पाइपलाइन की तमीर के मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है, ताकि एक मुतबादल कॉरिडोर जहाँ इराक़ का सारा तेल वहाँ पहुँचे और वहाँ से फिर बरामद हो। और इस सिलसिले में एक छोटी सी खबर मैं आपको और दे दूँ, जो है तो बहुत बड़ी, लेकिन वक्त के हिसाब से मैं छोटी खबर कह रहा हूँ। ये है कि शाम ने उस कॉरिडोर की मंजूरी दे दी है जो अमान से शुरू होगा और मुत्तहिदा अरब अमारात से होता हुआ सऊदी अरब में दाखिल होगा, वहाँ से उर्दन जाएगा, उर्दन से शाम और शाम से तुर्की। ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर होगा जो ईरान के मसले से हटकर भी तजारत की जो नई नक्शा कशी कर देगा। यानी तुर्की से ओमान तक ट्रेन और सड़क, और ओमान से तुर्की तक ट्रेन और सड़क, और इसकी एक शाख होगी वो जहाँ कभी हिजाज रेलवे लाइन हुआ करती थी, वो लाइन भी बहाल होगी, बल्कि उसमें तोसी होगी और वो जुनूब तक जाएगी, मदीना शरीफ के जुनूब तक जाएगी। और ये लाइन गुजरेगी, जब अमारात से निकलेगी तो ये गुजरेगी कतर और बहरीन के बिल्कुल पास से, और एक शाख रेलवे लाइन और सड़क की कतर जाएगी। यानी कतर से भी ट्रेनें और ट्रक और बसें चलेंगे और इस सड़क पर आकर वो मरकज़ी शाहराह में दाखिल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा मामला है। अच्छा, आखिर में आज़ाद कश्मीर में वो जो गिरफ्तारी हुई थी, वो इनके कश्मीर एक्शन भारतीय एक्शन कमेटी के सरबराह, क्या नाम था उसका, उसको PTI वालों ने बड़ा गुल मचाया कि फायरिंग के तबादले के बाद उसे ज़ख्मी किया गया और फिर मारा गया और फिर पकड़ा गया, और वो पता नहीं कहाँ घर से जुलूस लेकर आ रहे थे, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। उसे झाड़ियों में से पकड़ा गया, एक लंबी झाड़ियों का एक झुंड था, उस झुंड में एक झाड़ी के साथ ये लिपट कर लेटा हुआ था ताकि नज़र न आए। और वो मैंने कहा था कल कि गैर मुसद्दक़ा खबरें हैं कि इसके सर और बाजू में ज़ख्म आए हैं, तो वो गैर मुसद्दक़ा ही थी। मुसद्दक़ा खबर ये है कि सर में तो इसे कुछ भी नहीं हुआ, बाजू पर चोट आई है, ज़ख्म नहीं आया। चोट से मुराद है कि जब ये लेटा हुआ था तो इसे, जब इसके सिपाही इसके पास पहुंच गए, ये तब भी नहीं उठा। इतना ज़्यादा ये डरा हुआ था और हवास बागता था कि सिपाहियों को करीब आते देख कर, बल्कि उसके करीब पहुंच गए, तब भी ये नहीं उठा। और फिर इसको बाजू से पकड़कर जब उठाया गया
تو بازو میں اس کے چوٹ لگ گئی. چوٹ سے مراد یہ ہے کہ بازو کھنچ گیا, مسل پل ہو گئے, یا موچ آ گئی, یا مڑ گیا, یا کیا ہوا. اس طرح کی چوٹ ایک عارضی قسم کی چوٹ, ظاہر ہے اس طرح کی چوٹ مالش والش کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ ایک معمولی سی چوٹ اس کے بازو پر آئی, سر پر کچھ نہیں ہوا. اور اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کر وہ لے گئے ہیں, وہاں اس کی ٹھوکا پیٹی کی جا رہی ہے, بہت مارا جا رہا ہے. تو بھائی ابھی تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے لے کر کہاں گئے ہیں. تو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ اس کی ٹھوکا پیٹی ہوئی ہے, اس کو بہت مارا ہے. ویسے کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ اگر اس کی ٹھوکا پیٹی وہاں کسی نے کر بھی دی ہو, لیکن ابھی تک کوئی خبر ایسی نہیں ہے, کسی طرف سے نہیں آئی ہے. پی ٹی آئی والوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جس طرح پہلے اس کی گرفتاری کا جھوٹ بولا گیا کہ 2 گھنٹے کے پولیس مقابلے کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا. بھائی وہ جھاڑی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا, کیا نام ہے, شوکت میر یہ جھاڑی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا. جھاڑی سے جفی ڈالی ہوئی تھی اس نے, اور اس کو جب وہاں سے بازو پکڑ کر اٹھایا گیا, اور یہ بھی جھوٹ پکڑا گیا کہ وہ جلسے میں آ رہا تھا. جھاڑی میں کی لیٹ کر کیا کر رہا تھا؟ اگر وہ راولا کوٹ کے جلسے میں شرکت کے لیے آ رہا تھا. راولا کوٹ میں جلسے میں شرکت کا اعلان صرف ایک کیموفلاج تھا, دھوکہ تھا, تاکہ پولیس کی ساری توجہ راولا کوٹ کے جلسے کی علاقے کی طرف ہو جائے اور یہ وہاں سے بھارت نکل جائے. سیدھی سی بات ہے کہ جس نے جلسے میں شرکت کے لیے آنا ہو تو وہ جھاڑی سے لپٹ کر چھپا کیوں ہوا تھا, لیٹا کیوں ہوا تھا؟ ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.